अस्सलाम वालेकुम। कहानी हब चैनल में खुश आमदीद। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की कहानी बहुत पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं। उसके बड़े बड़े जर्द रंग के दांत बहुत हैबतनाक थे और सुर्ख मसूड़े ऐसे थे जिसे ताज़ा गोश्त के लोथड़े हों, जिनसे खून टपकता महसूस होता था। उसके खुले हुए मुंह का दहाना बिलाशुबा एक कान से दूसरे कान तक फैला हुआ था। वो मुस्कुरा रहा था। उसका जिस्म बहुत छोटा सा था मगर सर बहुत बड़ा था। उसके हलकों में धंसी हुई छोटी छोटी सब्ज आंखें, उसकी भद्दी और लंबी नाक किसी तोते की चोंच की तरह मुड़ी हुई थी और आगे को बढ़ी हुई ठोड़ी के बीच नुमाया गढ़ा था जिसके इर्द गिर्द का बाल नजर आ रहे थे, कहीं कहीं इक्का दुक्का छोटे छोटे बाल। उसके सुमेर की तरफ बढ़ते फैले हुए हाथ गो के हड्डियों पर मुड़ी हुई खाल के अलावा कुछ न था, मगर उसके जिस्म की मुनासबत से बहुत बड़े थे। सुमेर का हलक खुश्क था और हवास गुम हो चुके थे। उसका वजूद मुख्तसर था। उसका कद 3 फीट से ज्यादा न था, मगर उसका चेहरा बहुत मकरू और सरापा बहुत हैबतनाक था। और फिर जैसे ही उसकी हड्डियों की तरह सख्त और बर्फ की माने ठंडी उंगलियां। सुमेर का सारा जिस्म पसीने में तरबतर था और हौले हौले कांप रहा था। आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखें अंधेरे से मानूस हो रही थी। उसे ये एहसास हो चुका था कि उसने एक भयानक ख्वाब देखा था, मगर वो अभी तक सपने के सहर से निकलने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार उसके हवास कुछ बहाल हुए तो उसने हाथ बढ़ाकर बेड साइड स्विच दबाकर ट्यूबलाइट ऑन की। उसकी सांसें अभी तक तेज चल रही थीं। वो उठकर बैठ गया। कमरे में रोशनी फैलने से वो जल्द ही नॉर्मल हो गया। सुमेर ने घड़ी देखी तो सुबह की नमाज का वक्त हो चुका था, यानी कि उसके उठने का भी वक्त हो गया था। सुमेर पाबंदी से नमाज पढ़ता था और रोज सुबह फजर के वक्त उठ जाया करता था। उसने उठकर खिड़की पर से पर्दे हटाए तो बाहर उजाला फैल रहा था। गो के इस खौफनाक ख्वाब का मंजर अब भी सुमेर के जहन में मौजूद था, मगर अब ख्वाब खत्म हो चुका था। सुमेर ने एक जोरदार अंगड़ाई ली और सुबह के उजाले के फैलने का खूबसूरत मंजर देखने लगा। अब मैं डरावनी कहानियां नहीं पढ़ूंगा, सुमेर ने सोचा। ये यकीनन कहानी का असर था जिसका तर्जुमा उसकी अम्मी ने उसे सुनाया था, जो दरअसल उसके बड़े भाई की किताब थी जिसमें अमेरिका की रवायती कहानियां थीं। इन्हीं में ये एक बोने की कहानी थी जो सुमेर के इसरार पर उसकी अम्मी ने उसे सुनाई थी, जिसमें एक खौफनाक बोने का किरदार था जो बाहर लेप्रिकॉन के नाम से मशहूर था। उसके पास एक सोने की अशरफियों वाली हांडी थी जिसकी वो जान से ज्यादा हिफाजत करता था। उसका कद बमुश्किल 3 फीट था। उसके हाथ और सर बहुत बड़े थे। उसकी आंखें सब्ज थीं और शक्ल और हुलिये से वो बहुत डरावना था। उसे बहुत से जादू आते थे और वो जालिम और सफाक था। वो बच्चों को पकड़कर अपने साथ जंगल में ले जाता था और उन्हें मार डालता था। सुमेर की अम्मी ने उसे ये भी बताया था कि जो बच्चे बदतमीज होते हैं और बड़ों का कहना नहीं मानते, उन्हें खास तौर पर वो खौफनाक बोना पकड़ कर ले जाता है। सुमेर के दिल में उस बोने का खौफ वाकई बैठ गया था और यही वजह थी कि आज ख्वाब में भी उसे वही नजर आया था। सुमेर 6ठी क्लास का तालिब इल्म था, बहुत ज़हीन और समझदार, अपनी उम्र के बच्चों से कहीं ज्यादा बाहिम्मत, बहादुर, मगर इसके बावजूद ये हकीकत थी कि उस पर इसरार बोने का खौफ उसके दिल में बैठ गया था। गो के वक्ती तौर पर सुमेर ने इस ख्याल को अपने जहन से झटक दिया था और अपने ख्वाब का किसी को इल्म भी नहीं होने दिया। शाम को टीवी लॉन्च में सब घर वाले बैठे हुए थे। सुमेर अपनी अम्मी के साथ बैठा हुआ था। अम्मी, क्या वाकई वो खौफनाक बोना बच्चों को पकड़कर ले जाता है? सुमेर ने अम्मी से पूछा। हाँ, मगर सिर्फ बच्चों को। अम्मी ने उसके सर पर हाथ फेरा। और उन्हें खा भी जाता है। भाईजान ने भारी आवाज में लुकमा दिया तो एक लम्हे को सुमेर के जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई और वो काफी देर उसी बारे में सोचता रहा। एक दफा वीकेंड गुजारने के लिए सुमेर की फैमिली ने जिस जगह का इंतखाब किया था वो बहुत पुरफिजा मकाम था। आबादी से हटकर पहाड़ों के दामन में एक छोटी सी वादी थी। इससे थोड़ा सा हटकर हरे भरे गुंजान दरख्तों का सिलसिला था जो पहाड़ों तक चला गया था और यूं यहाँ पहाड़ भी सरसब्ज नजर आते थे। अच्छी बात यह थी कि वो जंगल महफूज था, खतरनाक जानवरों से पाक। सुमेर को खुशी इस बात की थी कि वो अकेला नहीं था, बल्कि उसके बहुत से कजन्स उसके साथ थे। वो बहुत से खानदान मिलकर आए थे और एक पुरानी तर्ज का बना हुआ मगर बड़ा सा रेस्ट हाउस उन्होंने किराए पर लिया था। गो
بہت پہلے جب وہ گھر بنا ہوگا تو اس مقصد کے لیے نہیں ہوگا، مگر اب وہ ریسٹ ہاؤس کے طور پر ہی استعمال ہوتا تھا۔ اس کے عقب میں بہت بڑا لان تھا۔ سامان وغیرہ اندر رکھنے کے بعد اس وقت سب لوگ اسی لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ بڑے تو کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے مگر بچے نیچے گھاس پر تھے۔ دوپہر کا وقت تھا مگر موسم شہر کی خوبصورت شام سے کہیں بہتر تھا۔ ہلکی ہلکی دھوپ تھی، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور بڑی دلکش ہوا چل رہی تھی۔ چائے کے بعد سب نے تھوڑی دیر آرام کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ وہ سفر کر کے کچھ دیر پہلے ہی تو یہاں پہنچے تھے۔ تھوڑی دیر بعد تمام بڑے آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے مگر چھوٹے گھر سے نکلنے کے بعد بچے کہاں آرام کرنے والے تھے۔ چنانچہ بڑوں کے لیٹنے کے تھوڑی دیر بعد ہی تمام بچے باہر نکل آئے اور درختوں کے جھنڈ کے سائے میں کھیلنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد رمیز چیخا، تم نے بے ایمانی کی ہے۔ اس کا اشارہ سمیر کی طرف تھا۔ سمیر کو بہت برا لگا کیونکہ اس کے خیال میں اس نے کوئی بے ایمانی نہیں کی تھی، جبکہ رمیز سمیر کا چچا زاد اپنی بات پر بضد تھا۔ چنانچہ نتیجتاً سمیر ناراض ہو گیا۔ میں نہیں کھیلتا۔ اس نے گیند زمین پر پھینک دی اور درختوں کے ساتھ ساتھ یوں ہی اندر کی طرف چل دیا۔ کچھ دیر تو بچے اسے دیکھتے رہے کہ شاید واپس آ جائے۔ نائلہ نے اسے پکارا بھی مگر وہ بچہ ہی کیا جو روٹ کر فوراً مان جائے۔ سمیر چلتا رہا۔ رہنے دو اسے، خود ہی واپس آ جائے گا، رمیز نے کہا۔ ارے مگر یہ جا کہاں رہا ہے؟ ثانیہ بولی۔ جانا کہاں ہے؟ ثاقب نے کہا۔ وہ دیکھو، وہ اس بڑے سے درخت کی دوسری طرف جا کر بیٹھ گیا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اسے جا کر منائیں، نائلہ نے کہا۔ ہاں مگر ہم کیوں منائیں؟ بھئی ہماری غلطی تو نہیں ہے، ثانیہ بولی۔ کوئی نہیں، تھوڑی دیر میں خود ہی واپس آ جائے گا۔ ارے ہم کیوں اپنا کھیل خراب کریں؟ ثاقب کے کہنے پر کھیل دوبارہ شروع ہو گیا کیونکہ سبھی کھیلنے کے لیے سخت بے چین تھے۔ تھوڑی دیر میں ہی وہ سب کچھ بھول کر کھیل میں پوری طرح مصروف ہو چکے تھے۔ سمیر اس گھنے درخت کے چوڑے سے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا کھیل چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہ تھا مگر اب چونکہ وہ آ گیا تھا اسی لیے اس کا خیال تھا کہ کوئی نہ کوئی اسے بلانے ضرور آئے گا۔ تھوڑی دیر تک کوئی نہ آیا تو اس نے گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھا جدھر سب کھیل رہے تھے۔ تمام بچے بڑے مزے سے اپنے کھیل میں مصروف تھے۔ سمیر کو بڑا افسوس ہوا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہی ہوا تھا کہ سامنے ایک جھاڑی میں آہٹ ہوئی۔ سمیر چونک پڑا۔ ایک لمحے کو اسے خوف محسوس ہوا مگر دوسرے ہی لمحے اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ جھاڑی میں سے ایک بہت ہی خوبصورت چھوٹی سی گلہری باہر نکلی۔ سمیر کو گلہریاں ویسے ہی بہت پسند تھی اور پھر اس قدر خوبصورت گلہری تو اس نے صرف کتابوں میں دیکھی تھی۔ وہ بڑی محویت سے اس کی حرکات دیکھنے لگا۔ گلہری نے پہلے ایک درخت پر چڑھنے کی کوشش کی مگر نہیں چڑھ سکی۔ پھر وہ آہستہ آہستہ ایک سمت چل دی۔ سمیر کو بہت عجیب سا لگا۔ گلہریاں تو تیزی سے درخت پر چڑھنے اور اپنی پھرتی کے لیے مشہور ہوتی ہیں، پھر یہ کیا؟ سمیر بدستور گلہری کو آہستہ آہستہ جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ پھر جلدی اسے احساس ہو گیا کہ گلہری کا پچھلا ایک پاؤں ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں تو اسے کوئی کانٹا چبھ گیا تھا یا پھر چوٹ لگی ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ دھیرے دھیرے اور تھوڑا پاؤں ترچھا کر کے چل رہی تھی۔ اگر کوشش کی جائے تو اسے پکڑا جا سکتا ہے، سمیر نے سوچا۔ اگر میں اسے پکڑ لوں تو میں اسے ریسٹ ہاؤس میں لے جاؤں گا، وہاں پر اس کی چوٹ پر دوائی بھی لگ جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ اس طرح وہ کچھ اسے اپنے پاس بھی رکھ سکوں۔ یہ خیال آتے ہی سمیر دبے پاؤں درختوں جھاڑیوں کی اوٹ لیتا ہوا گلہری کے پیچھے چل دیا۔ گلہری اپنے تعاقب سے بے خبر تھی، چنانچہ آہستہ آہستہ سمیر اس کے قریب ہوتا چلا گیا۔ پھر جیسے ہی سمیر اس کے زیادہ قریب پہنچا گلہری کو احساس ہو گیا اور وہ بھاگ کھڑی ہوئی۔ سمیر بھی فوراً اس کے پیچھے بھاگا۔ زخمی ہونے کی وجہ سے وہ فوری طور پر تو سمیر کی نظروں سے اوجھل نہ ہو سکی مگر اس کے باوجود گلہری میں اتنی پھرتی تھی کہ سمیر اسے باوجود کوشش کے بھی نہیں پکڑ سکا۔ سمیر نے کافی دیر تک اور کافی دور تک اس کا پیچھا کیا۔ گلہری کبھی کسی جھاڑی میں گھس جاتی اور کبھی کسی جھاڑی میں، کبھی کسی درخت کے کھو میں، کبھی کہیں۔ سمیر تھک ہار کر ایک درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ گلہری اب غائب ہو چکی تھی اور سمیر تھک چکا تھا۔ اس کی سانس پھول گئی تھی اور ماتھے پر پسینے کے قطرے ابھرے ہوئے تھے۔ سمیر کی سانسیں بحال ہوئیں تو اس نے اپنے ارد گرد دیکھا۔ اگلا احساس ہی انتہائی خوفناک تھا۔ اسے اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔
اور خوف کی ایک لہر اس کے تمام جسم میں دوڑ گئی۔ اس کے چاروں طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا اور سناٹا ہی سناٹا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جب وہ جنگل کے کنارے کھیل رہا تھا تو ہر طرف اجالا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا اور بڑی روشن اور چمکیلی دھوپ ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ اسے اپنے ساتھیوں سے علیحدگی ہوئے ابھی مشکل سے آدھا گھنٹہ ہی ہوا ہوگا اور اس وقت ہر طرف اندھیرا تھا۔ سمیر نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی پر نظر ڈالی۔ ابھی 2 بجے تھے، مگر دوسرے ہی لمحے اس کے تمام جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ گھڑی کی سوئیاں ساکت تھیں، یعنی گھڑی کام نہیں کر رہی تھی۔ اس نے اپنے چاروں طرف دیکھا۔ اندھیرا ابھی اتنا تاریک نہیں تھا کہ بینائی کام نہ کر سکے۔ اس کے ارد گرد پھیلے ہوئے بڑے بڑے تناور درخت کی گھنی اور بے ربط شاخوں نے اس کے اوپر سے آسمان کو تقریباً غائب کر دیا تھا، یعنی وہ اس وقت جنگل کے اس گھنے حصے میں تھا جہاں سورج کی کرنیں بھی بمشکل ہی پہنچ پا رہی تھی۔ اس نے چاروں طرف غور سے دیکھا تو سب کچھ غیر مانوس تھا۔ بڑے بڑے درخت اس کے چاروں طرف بدمست دیو کی طرح جھوم رہے تھے۔ خودرو پودوں کی بہتات تھی اور جنگلی جھاڑیاں یوں سرسرا رہی تھیں جیسے ان میں سے ابھی کوئی زیرو باہر نکل آئے گا۔ سمیر کو راستے کا کوئی احساس نہیں رہا۔ چاروں طرف ایک جیسا جنگل تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرف جائے۔ سکوت ایسا تھا کہ اسے اپنی تیز ہوتی ہوئی دھڑکنوں کی آواز بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ ایسے میں کوئی سرسراہٹ بھی ہوتی تو اس کا بے چین دل چھاتی توڑنے پر آمادہ ہو جاتا۔ سمیر کے اعصاب پر چھا جانے کے لیے یہ ماحول بہت تھا اور اب خوف پوری طرح اس پر غالب آ چکا تھا۔ اچانک سمیر کو یوں لگا جیسے اس کے دائیں پاؤں میں کوئی چیز چبھی ہے اور ساتھ ہی شدید جلن کا احساس ہوا۔ سمیر اٹھ کر کھڑا ہوا اور بغیر سوچے سمجھے دل میں دعائیں پڑھتا ہوا ایک سمت میں اندازے سے چل دیا، اس حقیقت سے قطعی بے خبر کہ وہ بالکل غلط سمت میں چل پڑا تھا۔ اب جلن کے ساتھ ساتھ درد بھی ہونے لگا تھا جو آہستہ آہستہ شدید سے شدید تر ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے نظر اپنے پاؤں پر ڈالی تو پنڈی کا وہ حصہ جہاں جلن ہو رہی تھی لال ہو چکا تھا اور سوجتا جا رہا تھا۔ سمیر کے حواس آہستہ آہستہ اس کا ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ خوف اس کی رگ رگ میں اترتا جا رہا تھا اور اسے اپنا سارا جسم لرزتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ تیز ہوا کے جھونکے نہ صرف اسے اپنے جسم میں چبھتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے بلکہ ہر طرف پھیلی ہوئی خاموشیوں میں سیٹیاں بجاتی ہوئی ہوا جھاڑیوں اور درختوں کے پتوں سے گزرتی تو سمیر کا سارا وجود کانپ کر رہ جاتا۔ ہر لمحے، ہر سرسراہٹ پر اسے ایسا لگتا کہ ابھی کسی جھاڑی کے پیچھے سے، کسی درخت کی اوٹ سے کوئی نکل کر اسے پکڑ لے گا اور پھر اچانک اسے اپنی پشت پر قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ کوئی آہستہ آہستہ اس کی طرف آ رہا تھا۔ بڑی عجیب و غریب سی چاپ تھی۔ وہ کم از کم انسانی قدموں کی آواز نہیں تھی۔ سمیر کا سارا جسم پسینے میں نہا گیا اور ہاتھ پاؤں میں سوئیاں سی چبھنے لگیں۔ اسے اپنا سانس حلق میں اٹکتا ہوا محسوس ہوا اور وہ سرپٹ بھاگ کھڑا ہوا۔ اس کے پیچھے آنے والی آوازیں بھی تیز ہو گئی تھیں اور شاید کسی نے اسے مبہم سی آواز میں پکارا تھا، مگر اس وقت وہ کچھ بھی سمجھنے کے قابل نہیں تھا۔ جلد ہی اسے احساس ہوا کہ اس کی ٹانگیں اس کا ساتھ نہیں دے رہی اور جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا جسم تپنے لگا تھا اور پھر جیسے اس کی ہمت جواب دے گئی۔ اسے ٹھوکر لگی تھی۔ وہ بری طرح لڑکھڑایا اور زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ قدموں کی آواز اس کے پاس آ کر رک گئی تھی اور کوئی اس پر جھک رہا تھا۔ سمیر کا سارا جسم شل ہو چکا تھا اور پاؤں میں شدید ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ جسم تپ رہا تھا اور وہ بری طرح پسینے میں تر بتر تھا۔ سمیر نے ہمت کر کے آخر کار سر اٹھا کر اپنے اوپر جھکتے ہوئے وجود پر ایک نظر ڈالی اور ایک گھٹی گھٹی سی چیخ اس کے حلق سے نکلی۔ اسے لگا جیسے اس کا دل اس کا سینہ پھاڑ کر باہر نکل جائے گا۔ وہی چھوٹی چھوٹی گہرے حلقوں میں دھنسی ہوئی سبز آنکھیں اسے گھور رہی تھیں۔ مڑی ہوئی ناک اور ٹھوڑی والے مکروہ چہرے اور بڑے سے سر والے ہیبت ناک بونے کا مختصر سا وجود اس پر جھک رہا تھا۔ اس کے ہونٹ بڑے خوفناک انداز میں ہل رہے تھے، مگر سمیر کے منتشر حواس ان الفاظ کی تشریح کرنے سے قاصر تھے۔
اس کی باریک انگلیوں والے بڑے بڑے ہاتھ سمیر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ سمیر جانتا تھا کہ اس دفعہ یہ خواب نہیں، حقیقت ہے۔ ایک زوردار چیخ مارنے کی آخری خواہش سمیر کے اندر ہی گھٹ کر رہ گئی تھی، اور اس کے حواس نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ اس کی نگاہوں کے آگے مکمل اندھیرا چھا گیا تھا۔ بچوں کو کافی عرصے کے بعد اس طرح باہر مل کر آزادانہ کھیلنے کا موقع ملا تھا۔ وہ اپنے کھیل میں اتنے مگن ہو گئے تھے کہ انہیں وقت کا احساس ہی نہ تھا، اور شاید سمیر کا خیال بھی ان کے ذہن سے نکل گیا تھا۔ کوئی 3 بجے کا وقت ہوگا جب نائلہ اچانک کھیلتے کھیلتے رک گئی۔ سمیر ابھی تک واپس نہیں آیا، اس نے کہا۔ اس کی بات سن کر سب ہی چونک کر رہ گئے۔ واقعی اب تو کافی دیر ہو گئی ہے۔ ثاقب نے گھڑی پر نظر ڈالی۔ کہیں درخت کے پیچھے بیٹھے بیٹھے سو تو نہیں گیا؟ ثانیہ نے کہا۔ بہرحال کافی دیر ہو گئی ہے، اب ہمیں اسے منا کر لے آنا چاہیے، رمیز نے کہا۔ اسے اب افسوس ہو رہا تھا۔ چنانچہ تمام بچے اس درخت کی طرف چل دیے جس کے پیچھے سمیر جا کر بیٹھا تھا، مگر اب سمیر وہاں نہیں تھا۔ ضرور کہیں گھومنے پھرنے نکل گیا ہوگا، ثاقب بولا۔ چلو اسے ڈھونڈیں۔ تقریباً 1 گھنٹے تک سب مل کر سمیر کو ڈھونڈتے رہے، اسے آوازیں دیتے رہے، مگر بے سود۔ وہاں پر جا کر وہ رک گئے تھے جہاں سے جنگل گھنا ہونا شروع ہو جاتا تھا اور جہاں روشنی بھی کم ہوتی جاتی تھی۔ اب کیا کریں؟ ثانیہ نے تھک کر کہا۔ اب سبھی لوگ کافی پریشان نظر آ رہے تھے۔ ہمیں واپس چل کر ریسٹ ہاؤس میں سب کو بتانا چاہیے۔ ثاقب کی بات سے سب نے اتفاق کیا اور واپس چل دیے۔ سمیر کے گم ہونے کی خبر سن کر پہلے تو سبھی پریشان ہو گئے، مگر ریسٹ ہاؤس کے چوکیدار نے تسلی دی کہ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، بچہ کہیں جنگل میں بھٹک گیا ہوگا، مگر وہاں پر کوئی ایسی خطرے والی بات نہیں ہے، جلد ہی وہ مل جائے گا۔ چنانچہ تھوڑی ہی دیر میں چوکیدار کی رہنمائی میں سمیر کے ابو اور انکل اسے ڈھونڈنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ سمیر نے آنکھیں کھولیں تو اس کے سر میں ہلکا ہلکا سا درد ہو رہا تھا۔ وہ کھردرے فرش پر بچھی ہوئی ایک چٹائی پر لیٹا تھا۔ اس کے سر کے نیچے شاید پتوں کا تکیہ تھا۔ اسے اپنے ارد گرد پتھریلی زمین اور دیواریں نظر آ رہی تھیں۔ وہ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ وہ کہاں ہے اور کیسے یہاں تک آیا کہ اسے اپنے سرہانے آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے سر گھما کر ادھر ادھر دیکھا تو اس کے سامنے سے چیخ نکل گئی۔ اس کے سامنے وہی خوفناک بونا تھا، اس کے سرہانے بیٹھا ہوا تھا۔ سمیر کو ایک دم سب کچھ یاد آ گیا۔ وہ خوف کے مارے اٹھ کر بھاگ جانا چاہتا تھا، مگر بونے نے اسے شانے سے پکڑ لیا۔ پھر ایک باریک سی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ ڈرو نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ اس کے اشارے پر سمیر کھردری دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ بونے نے کچھ کیلے سمیر کی طرف بڑھائے۔ یہ کھا لو۔ سمیر نے ڈرتے ڈرتے کیلے لے لیے۔ تم لپی کون ہو؟ سمیر نے خوفزدہ آواز میں پوچھا۔ اس کے سوال پر وہ بونا حیرت سے سمیر کا منہ تکنے لگا۔ وہ خوفناک بونا جو بچوں کو پکڑ لیتا ہے اور کھا جاتا ہے، سمیر نے ہمت کر کے کہا۔ سمیر کی بات پر ایک تلخ سی مسکراہٹ بونے کے چہرے پر ابھر آئی۔ بونا تو میں ہوں، کیونکہ میرا قد بہت چھوٹا ہے اور شاید دیکھنے میں بہت بدصورت اور خوفناک بھی ہوں، مگر نہ تو میں بچوں کو مارتا ہوں نہ ہی انہیں کھاتا ہوں۔ اس کی آواز بہت باریک اور عجیب سی تھی۔ اچھا تو؟ سمیر حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تو یہ کہ میں کوئی بھوت یا عفریت نہیں ہوں جو تمہیں نقصان پہنچاؤں، تمہاری طرح ایک انسان ہوں، مگر قدرت کی مرضی کہ اس نے مجھے بہت چھوٹا اور بدصورت بنا دیا۔ بونے نے پتھریلی چھت کی طرف ایسے دیکھا جیسے شکوہ کر رہا ہو۔ سمیر نے اب غور سے اس کے سراپے کا جائزہ لیا۔ وہ واقعی ایک عام انسان کی طرح تھا، بس قد بہت چھوٹا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ جسم کی مناسبت سے سر اور ہاتھ پاؤں بہت بڑے دکھائی دیتے تھے۔ اس کی ناک اور ہونٹ بہت بھدے تھے اور داڑھی کی جگہ صرف چند بال تھے، اور پہلی دفعہ دکھنے میں وہ بہت عجیب سا لگتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ سمیر کے ذہن میں پہلے سے جو خوفناک بونے کا تصور تھا وہ پہلی نظر میں ہی بالکل ویسا لگتا تھا۔ سمیر کا خوف اب کافی کم ہو گیا تھا۔
اس نے ارد گرد کا جائزہ لیا تو کوئی غار نما جگہ تھی جہاں فرش پر چٹائیاں بچھی ہوئی تھیں اور ادھر ادھر کچھ معمولی سا ضرورت کا سامان پڑا تھا۔ تم یہاں رہتے ہو؟ سمیر نے پوچھا۔ ہاں، یہ میرا گھر ہے۔ کیوں؟ سمیر نے پوچھا۔ بس مجھے اکیلے رہنا اچھا لگتا ہے۔ دراصل پہلے میں یہاں سے کافی دور ایک قصبے میں رہا کرتا تھا، مگر وہاں لوگ مجھے تنگ کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور بچے مجھ سے ڈرتے تھے۔ چنانچہ میں سب کچھ چھوڑ کر ادھر آ گیا۔ یہاں پر میں سبزیاں اگاتا ہوں، پھلوں کے درخت بھی ہیں اور کبھی کبھی میں درختوں کی کھال اور سخت پتوں سے چٹائیاں بھی بناتا ہوں، اور سب کچھ پہاڑ کی دوسری طرف کے قصبے میں جا کر بیچ دیتا ہوں اور اپنی ضرورت کی کوئی چیز خرید لاتا ہوں۔ پھر یکایک سمیر کو جیسے کوئی خیال آیا۔ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ تمہارے پاؤں میں زہریلا کانٹا چبھ گیا تھا اور تم بے ہوش ہو گئے تھے، اس نے کہا۔ سمیر نے فوراً اپنی پنڈلی کی طرف دیکھا۔ وہاں ہلکی سی سوجن اور سرخی تھی، مگر درد اور جلن ختم ہو گئی تھی۔ تم فکر نہ کرو، میں نے مرہم لگا دیا ہے، اب یہ بالکل ٹھیک ہے۔ میں کتنی دیر تک سوتا رہا ہوں؟ سمیر نے پوچھا۔ گھڑی تو میرے پاس نہیں ہے، مگر تقریباً 1 گھنٹہ ہوا ہوگا، بونے نے جواب دیا۔ اچانک سمیر کو اپنے گھر والوں کا خیال آیا۔ میرے گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ آؤ میں تمہیں جنگل سے باہر کا راستہ دکھا دوں، بونے نے کہا۔ وہ دونوں باہر جنگل سے نکل آئے۔ تھوڑی دور آنے کے بعد ہی سمیر کو اپنے ابو کی آواز سنائی دی۔ وہ اسے پکار رہے تھے۔ میرے ابو مجھے ڈھونڈ رہے ہیں، سمیر نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، بونے نے کہا، مگر میرا کسی سے ذکر مت کرنا۔ اچھا، سمیر بولا۔ اور ہاں، اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بتانا ضروری نہیں ہے کہ ہر بدصورت اور خوفناک دکھائی دینے والی ہر چیز خطرناک اور نقصان دہ بھی ہو۔ جاتے جاتے بونے نے سمیر سے ہاتھ ملایا تو سمیر کو احساس ہوا کہ وہ بڑے بڑے بھدے ہاتھ بڑے نرم اور گرمی کا احساس لیے ہوئے تھے۔ دوبارہ سمیر کے ابو کی آواز آئی تو سمیر نے بھی جواب میں انہیں پکارا، اور وہ جلد ہی والد اور انکل کے ساتھ ریسٹ ہاؤس کی طرف جا رہا تھا۔ رات کو سمیر سونے کے لیے بستر پر لیٹا تو امی نے پیار سے اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا، میرا بیٹا جنگل میں گم ہو گیا تھا، ڈرا تو نہیں؟ نہیں امی، میں بالکل بھی نہیں ڈرا۔ اور امی، وہ جس خوفناک بونے کی کہانی آپ نے سنائی تھی نا، وہ تو بہت اچھا آدمی ہے۔ امی نے پہلے تو حیرت سے سمیر کی طرف دیکھا اور پھر اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر بولی، سو جاؤ بیٹا، تم تھک گئے ہو۔ سمیر نے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ اور کچھ نہیں کہنا چاہتا تھا، البتہ ایک بات کا اسے یقین ہو گیا تھا کہ بچپن میں سنی ہوئی ہر کہانی سچی نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی اچھی لگی تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور اس کہانی کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔